नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे वक्त में बरकत दे। अरबईन नबवी के सिलसिले में आज हम हदीस नंबर 16 करेंगे, जो बहुत ही काम की है और ऐसी बात है कि अगर इस पे हम अमल कर ले तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सहूलत हो। और दूसरी बात है कि यह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवामिउल कलिम में से है, यानी छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात। तो आइए देखते हैं। टॉपिक है गुस्सा करने की ममानियत। गुस्सा करने की ममानियत से क्या मुराद है कि गुस्सा आएगा तो सही, लेकिन उसको काबू में करना है। अन अबी हुरैरह रदियल्लाहु अन्हु अन्न रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसीनी क़ाल ला तग़दब फ़रद्दद मिरारन क़ाल ला तग़दब रवाहुल बुखारी। उर्दू में देखेंगे इसका क्या मतलब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और इसने कहा, ए नबी अल्लाह, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, गुस्सा न किया कर। इसने यही सवाल कई बार दोहराया। आपने हर दफ़ा यही फरमाया, गुस्सा न किया कर। इसे बुखारी ने रिवायत किया। तो आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहत का अंदाज़ कितना प्यारा है कि सिर्फ दो लफ्ज़ ला तग़दब, दोबारा पूछा फिर यही। तो क्या मतलब है इससे? आप क्या सिखाना चाहते हैं, क्या मुराद है इससे? तो बात यह है कि इंसान की ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा बहुत ही बड़ी एक ऐसी तब्दीली आ जाती है जिसकी वो तवक्को नहीं करता, तो वो एकदम गुस्से में आ जाता है। यानी गुस्सा क्या है? एक आग है। अगर उस आग को अच्छे कामों में इस्तेमाल कर लें, मसलन खाना पका लें, उस आग से आप कूड़ा करकट जला लें, तो वो आपके फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन अगर आप उससे फ़ायदा ना उठाएं, खाली वो आग ही भड़केगी, तो बाज़ दफ़ा उन चीज़ों तक पहुंच जाएगी जो कि फ़ायदे की होंगी। तो अल्लाह ताला ने गुस्सा रखा है। ये ना सोचिए कि गुस्सा नहीं आता। गुस्सा ना आना बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है। फिर अल्लाह ने गुस्से की कैफियत हमारे अंदर क्यों रखी? खिलाफ़ हक़ चीज़ों को देख कर गुस्सा आए, नाफरमानी को देख कर गुस्सा आए, बद अखलाक़ी को देख कर गुस्सा आए, कोई किसी पे जुल्म कर रहा है तो उसको देख कर गुस्सा आए। हम इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो हम इस गुस्से को अपनी ताकत और एनर्जी बनाएंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात की कि गुस्सा उस शिकारी जानवर की तरह है कि अगर आप उसको सुधा लें तो वो आपके लिए काम करेगा, और अगर आप उसको नहीं सुधाएं तो हो सकता है वो आपको ही चीर फाड़ खाए। गुस्सा हर वक्त रहना भी अच्छी बात नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गुस्से के एतबार से लोग मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। किसी को फ़ौरन आ जाता है, किसी को देर से आता है। जिसको फ़ौरन आता है उसका फ़ौरन चला भी जाता है, किसी को देर से आता है उसका जाता भी देर से है। एक ऐसा है जिसको आता देर से है और चला उसका वो जल्दी जाता है, और एक ऐसा है जिसको आता ही नहीं। सबसे अच्छा कौन है? जिसको देर से आए और जल्दी चला जाए। दिल में कीना बुग़्ज़ रखकर, कई साल की बातें रखकर रिश्तेदारों से नाराज़ और भाई बहनों में नाचाकी रखना, ये भी दुरुस्त बात नहीं है। सहाबा किराम को गुस्सा आता था कब? जब वो अल्लाह के दीन की किसी हद को टूटते देखते थे। आज हमें वो गुस्सा नहीं आता, लेकिन छोटी छोटी बात पे गुस्सा, ट्रैफिक में फंसने पे गुस्सा, खाना गरम ना मिला तो गुस्सा, आटे में खाने में नमक भर गया तो गुस्सा, तो ये अच्छी बात नहीं है। बहादुर वो है कि जो गुस्से को काबू पा ले, ना कि ये है कि जो दुश्मन को बिछाड़ दे। तो अपने आप से पूछिए कि मैं किस गिरोह में आती हूँ? क्या मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? तो फिर इसको तो पॉइंट में लाइए कि कहीं ये गैरत के ख़िलाफ़ तो नहीं है। दूसरी बात है कि गुस्सा आ गया और अब आप उसको छोड़ ही नहीं रहे, बात ही नहीं छोड़ रहे, ये भी दुरुस्त बात नहीं है। हमारा गुस्सा अल्लाह के दीन के लिए होना चाहिए और ये भी इंशाल्लाह फिर फ़ायदा ही देगा। और दूसरी बात है कि गुस्सा तो आएगा, करना क्या है? वल काज़िमीन अल गैज़। सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों की निशानी बताई कि वो गुस्से को काबू में रखते हैं, यानी कज़ूम बांध के रखते हैं।
جب کسی بھی گرم پانی کی بوتل کو کھول دیا جائے تو پانی اس میں سے ابل کے پڑے گا نا، تو غصہ بھی ایسا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ جو اس تھوڑے سے وقت میں ہم آج اس حدیث کو سن کر لے لیں کہ غصہ جب آئے تو سوچئے کیوں آیا، اپنی ذات کے لیے آتا ہے یا دین کے لیے آتا ہے، جب آتا ہے تو اس کا اظہار کیسے کرتی ہوں، کیا میں غصے میں اپنے قابو میں رہتی ہوں۔ کسی بھی بندے کو غصے میں دیکھ لیں، اس کی اصل کھل جائے گی۔ بعض لوگ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور غصہ آتا ہے تو بالکل بیگانے ہو جاتے ہیں اور لگتا ہی نہیں یہ وہی کردار ہے، تو آپ کا اصل غصے میں کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں اپنے غصے کا برا اظہار کرنے والا بنائے اور نہ ہم دوسروں کے غصے کا شکار ہوں، اور اسی کو اپنے پلے سے باندھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے 3 بار یہ بات کہی تو ہمیں بھی اس کو 3 بار کم از کم سن کر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ذریعہ بنانا ہے نجات کا۔ اس پہ اینگر مینجمنٹ کے نام پہ ایک پوری ورکشاپ ہے، اٹلانٹا سے ریکارڈ ہوئی تھی، کافی ڈیٹیل سے غصہ کیوں آتا ہے، وجوہات اور اقسام اور بہت کچھ ہے اس میں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح دورہ قرآن 2010 کا پارہ نمبر 4 میں غصے پہ بات ہوئی ہے، دین و دنیا کورس میں 4تھے پارے میں یہ بات ہے۔ کسی سے بھی فائدہ اٹھا لیجئے ویب سائٹ کے تھرو nurulquran.com nurulquran.com۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر حدیث سن کر اس پہ عمل کرنے والا اللہ بنائے۔ مجھے امید ہے کہ پچھلی حدیث غصہ نہ کرو والی حدیث پہ آپ نے بہت غور کیا ہوگا اور کوشش بھی ہوگی اصلاح کی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ چیز ہماری طبیعت کا حصہ بنتی ہے۔ آج کی حدیث بھی بہت خوبصورت ہے، حدیث نمبر 17، قتل اور ذبح۔ قتل اور ذبح اچھے طریقے سے کرنے کا حکم، یعنی اسلام اس چیز کو جو ناگزیر ہو اس کو بھی اچھے طریقے سے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہر وقت اسی چیز کا شکار رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کام کیسے کریں، کوئی بھی کام کریں تو دیکھیے کہ بظاہر قتل ایک بہت ہی ناگوار چیز ہے، اور جانور کو ذبح کرنا جو ضرورت کے لیے ہے اس میں بھی کیا خوبصورتی کا حکم ہے۔ آئیے ذرا عربک پڑھ کر اس حدیث پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، اور ان ساری حدیث کو پڑھتے وقت یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی دیا کہ جس نے ہمیں اخلاق کی بہترین چیزیں سکھائیں۔ عن ابی یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ رواہ مسلم۔ ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کر دیا ہے۔ جس وقت تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اسے اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ایک شخص کو بوقت ذبح اپنی چھری تیز کر لینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ذبیحہ کو کم سے کم تکلیف دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب اس حدیث سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، تو اس سے کیا یہ مراد ہے کہ قتل بھی کرنا ہے جائز ہے تبھی تو اچھے طریقے سے کرنا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام میں انسانی جان کی بہت حرمت ہے، لیکن کچھ ایسے حالات ہیں کہ جس میں قتل مباح ہے، اور وہ بھی صرف حاکم وقت کے لیے۔ پیچھے ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے اسی سیریز میں کہ شادی شدہ زانی، اسی طرح سے کسی کو قتل کرنے والا، اور اسی طرح اسلام کا اظہار کرنے کے بعد مرتد ہونے والا۔ لیکن یہ تینوں قتل بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ عام شہری کو کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو کہا گیا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ تو کیا پتہ چلا کہ بوقت ضرورت اگر حکمرانوں کو بھی کسی کو مارنا پڑے تو اس کو اچھے طریقے سے مارا جائے، مثلاً جلا کے نہ مارا جائے، ٹارچر نہ دیے جائیں، بجلی کے جھٹکے نہ دیے جائے، کسی کو بھی اس طرح سے نہ مارا جائے کہ اس کا مسئلہ کیا جائے۔ تو بات ساری یہاں کیا ہے؟ اچھا طریقہ، اس کو سمجھیے۔ ہر چیز پر احسان فرض کر دیا۔ ہمارے دین کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اس میں خوبصورتی کو بہت حیثیت دی گئی، اور عمل بھی آسان ہوگا تو ہی قبول ہوگا۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے بھی دیکھیے کہ خاص طور پہ عید قربان کے موقع پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے،
عام حالات میں قصاب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو چھری تیز کی جائے. حالانکہ دیکھیے وہ بے زبان ہے، شکوہ نہیں کر سکتا آپ سے، کسی کو آپ کی شکایت نہیں لگ سکتا، آپ کی شکایت نہیں لگا سکتا، مقدمہ دائر نہیں کر سکتا آپ پہ، اپنے حقوق کے لیے نہیں بول سکتا، لیکن اس کو پیدا کرنے والے مالک نے آپ کو مجھے سکھا دیا کہ اس کے ساتھ احسان کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دین جانوروں پہ احسان کا حکم دے اور قتل جیسی ناگوار چیز کو خوبصورتی سے کرنے کا حکم دے، اس دین کو کیسے سیکھنا چاہیے اور اس دین کو کیسے سکھانا چاہیے؟ آج ہمارے دین کے تصور میں جو ایک دھندلا پن آ گیا وہ کیا ہے کہ دین کے کاموں میں حسن نہیں رہا. مارے باندھے کے کام، چل چلاؤ کے کام، ہاں خوبصورتی ہے تو شادیوں میں، دعوتوں میں، کپڑوں میں، کھانوں میں، گھروں میں، تو دین کے ساتھ خوبصورتی کو جوڑیے تاکہ لوگوں کو دین خوبصورت لگے، باعزت لگے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں محسن بنا دے ہر ایک پہ، اور سب سے بڑھ کے اپنے اوپر احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اپنے اوپر احسان کیا ہوگا کہ اس جسم کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے کام کیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کرے. آج ہم نے اسی بات پہ سوچنا ہے. اگلی حدیث سننے سے پہلے سوچئے گا کیا میں کاموں کو خوبصورتی سے کرتی ہوں؟ اب دیکھیے خوبصورتی سے مراد مہنگا پن نہیں ہے، بہت لیوش چیز نہیں ہے، بہت برانڈڈ چیز نہیں ہے. خوبصورتی تو ایک بیلنس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے دین دنیا کے سارے کاموں میں خوبصورتی پیدا کر دے اور پھر ہمیں حسنہ میں داخل. امید ہے کہ اس سے پچھلی حدیث جو کاموں کو حسن کے ساتھ کرنے پہ تھی اس پہ عمل کی کوشش میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے آسن کام لے. آج کی حدیث بہت ہی خوبصورت ہے. ٹاپک ہے حسن اخلاق کی ترغیب، یعنی اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے اور اس کی رغبت کیسے دلائی جائے گی. عربک حدیث پڑھ کر اس کو سمجھتے ہیں. عن ابی ذر جندب ابن جنادہ وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع سیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور بعض نسخوں میں لکھا ہوا ہے حسن صحیح. کیا پتہ چلا اس حدیث کے ٹیکسٹ کو پڑھ کر؟ پہلی بات دیکھیے کہ ایک سے زیادہ راویوں نے اس کو روایت کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں اللہ کے نبی کی باتیں سننے کا کتنا شوق تھا. اور دوسری بات ہے کہ اپنی سند کو اوپر کرنے کے لیے بھی لوگ براہ راست نبی پاک سے وہ بات سنتے تھے جو ان کو بعد میں دوسروں سے بھی مل سکتی تھی. تو ہمارا عمل کیا ہے کہ دین کو ڈائریکٹ ریسورسز سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض دفعہ ہم ہر چیز کے لیے نکلتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس جانے کی بجائے گھر بیٹھ کر ہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو اللہ کے نبی کے قول ادھر ہیں اس میں پہلی بات کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ جہاں کہیں بھی ہو سے کیا مراد ہے؟ یوسف علیہ السلام کو سوچ لیجئے، جیل میں بھی گئے تو بادشاہ کے محل میں بھی تھے اور کنویں میں بھی تھے، اور بعد میں پھر وزیر خزانہ بھی بنائے گئے. ہر جگہ ایک ٹائٹل یوسف کو جو ملتا گیا وہ کیا تھا کہ وہ محسن تھے، وہ متقی تھے. تو لوگوں کا ڈر چند دن کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا بھی ڈر نہیں رہتا کہ لوگ دیکھ کر سن کر ہمارے اس عمل کو کیا کہیں گے. لیکن اللہ کا ڈر ایسا ہے جو بندے کو ہمیشہ کا مسلم بناتا ہے. دوسری بات یہ کہ انسانی فطرت کی رعایت کر کے کہا کہ برائی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے مجھ سے کوئی برائی نہ ہو، لیکن جو ہی برائی ہو فوراً نیکی کر لو تو برائی مٹ جائے گی. یہ ایسی کہ جیسے کھاتے ہوئے کوئی دھبا پڑ گیا کپڑوں پہ، فوراً جا کے دھو لیجئے. لکھتے لکھتے انک گر گئی، فوراً جا کر مٹا لیجئے. تو اپنی برائیوں کو کمپنسیٹ کرو بھلائیوں سے.
کسی کے سے برا سلوک ہو گیا، بھلا سلوک کر لیجئے. کسی کو اذیت دے دی، اب اس کو خوش کرنا چاہیے. کسی کا نقصان ہو گیا تو اب اس کو فائدہ دے دیجئے. یہی زندگی ہے، یہی جہاد ہے، یہی جہد مسلسل ہے. اور آخری بات جو اس حدیث میں وہ تو بہت ہی قابل غور ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. حسن اخلاق کیا ہوتا ہے؟ خلق پرانا ہونا، وہ چیز جو آپ کی ذات کا حصہ بن جائے، جو آپ کی وجہ شہرت بن جائے. یہ بازاری اخلاق نہیں، یہ ڈرائنگ روم مینرز نہیں، یہ ملازموں کے ساتھ، ڈرائیوروں کے ساتھ، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ تعلق کی بات ہے. یہ آپ کے لیے اتنا آسان ہو جائے کہ آپ کی زبان سے کبھی سخت بات نہ نکلے، کھردری بات نہ نکلے، آپ تانا نہ دیں، تشنیع نہ دیں. یہ سب چیزیں حسن اخلاق میں آتی ہیں. تجسس نہ کیجیے، کسی کو تانا نہ دیں، کسی کی ٹوہ میں نہ جائیے، بد کلامی نہ کیجیے، الزام نہ دھریے. یہ بات اگر آپ کے میرے عمل میں آ گئی تو آج سے ہم لوگوں کے بھی اور اللہ کے بھی پسندیدہ بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے اور ہمیں سوچے بغیر اچھی بات کہنے کی، کرنے کی توفیق دے دے. جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے نا تو اس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اس کے برعکس نیا کپڑا اچھا تو لگتا ہے لیکن چبھتا ہے. تو جو عادتیں نئی نئی اپنائی جائیں وہ بار بار بھول بھی جاتی ہیں، لیکن جو چیزیں عادت بن جائیں وہ نیند میں، سونے میں، جاگنے میں بھی آپ میں رہیں گی. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کسی سے غصے میں ہوں یا ناراض ہوں، کوئی آپ کا دل دکھائے یا کچھ بھی کرے، آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کسی کی برائی دیکھ کر اب آپ تو اس کے ساتھ برے نہیں بنیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کرے. امید ہے کہ پچھلی حدیث پہ عمل کی کوششوں میں ہوں گے. ہم نے پیچھے والی حدیث میں 3 کاموں کو دیکھا تھا جو واقعی اگر ہمارے اندر آ جائیں تو بہت ہی کامیابی ہے. جس میں پہلی چیز کیا تھی کہ اللہ کا تقویٰ ہر حال میں، ہر جگہ. اور دوسرا تھا کہ برائی ہو جائے تو نیکی کرنا، اور پھر لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا. کوشش کرتے رہیے، دن بدن بہتری ہوگی. ابھی آپ کو اپنے اندر فرق نہیں بھی دکھ رہا تو بھی فکر نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کوشش میں ضرور کامیاب کرے گا. آج کی حدیث کا ٹاپک کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا خوبصورت بات ہے. کیسے سمجھیں گے؟ پہلے حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. ان ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خچر پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. اور جب بھی تم سوال کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور جب مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہو. اور جان لو کہ اگر سب لوگ مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے. اور اگر سب لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے. قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور لوح محفوظ کے صفحات خشک ہو چکے ہیں.
اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہاں تک یہ حدیث صرف ترمذی میں تھی، لیکن اب آگے کے الفاظ جو ہیں وہ دوسری روایت میں ہیں۔ کیسے؟ اور ایک دوسری حدیث میں ہے جو ترمذی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں تنگی میں یاد رکھے گا، اور جان لو کہ جو مصیبت تم سے خطا ہو گئی وہ تمہیں پہنچنے والی ہی نہ تھی، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے خطا ہونے والی نہ تھی، اور جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ملتی ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ کشادگی، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سبحان اللہ، عقیدے کو جمانے والی باتیں ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین آ جائے نا جو اس حدیث میں کہا گیا، تو یقین کریں ہمارے آدھے کیا سارے غم دور ہو جائیں۔ پہلی بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا انداز تعلم، کیسے تعلیم دی کہ ایک بچہ جو آپ کی مدد کر رہا ہے، سواری پہ سوار کر کے آپ کو لے کے جا رہا ہے، تو آپ اس وقت میں بھی باتیں کریں۔ یہاں ایک سائیڈ ایشو ہے لیکن ہے بہت ٹو دی پوائنٹ۔ اپنے بچوں کو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران نصیحت کیا کریں۔ کلوز سرکٹ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس وقت بات سمجھ آتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس باہر دیکھو، لیکن آج تو گاڑیوں میں بھی بیٹھے ہوں کے ہاتھ میں نیٹ کی دنیا ہے، ہوش نہیں ہوتی باہر کیا خوبصورت منظر گزر رہے ہیں۔ ایک گاڑی کے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ اجنبی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیگانگی سے بچائے۔ لیکن بہرحال نصیحت کا بہترین وقت ہوتا ہے اگر اچھے موڈ میں کی جائے۔ دوسری بات ہے تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ یہ کیسے ہوگا؟ داعی دین بنو، عامل دین بنو، حافظ دین بنو۔ قول سے، فعل سے، عمل سے دین پہ عمل کرو۔ جب لوگ دین کی باتیں چھوڑ رہے ہوں تم ان کو اپنا رہے ہو۔ چوکیدار کا کام ہے آپ کا میرا، اور مومنوں کی یہ مثال سورۃ توبہ میں بھی ہے کہ یحافظون لحدود اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو چھوڑنے کی بجائے دین پہ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، مانگو تو صرف رب سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ساری غلامیوں سے آزاد کر کے صرف ایاک نعبد کے مصداق اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ اگلی چیز مقدر سے متعلق ہے، جو میرا ہے وہ کسی کو نہیں ملے گا، جو میرا نہیں وہ مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ ساری دنیا مل کے میرے خلاف کوشش کرے، اللہ نے اگر نہیں چاہا تو مجھے نقصان نہیں ملے گا۔ اور تقدیر کے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے، صفحات خشک ہو چکے، تو اللہ آپ کو مجھے اس بات پہ جما دے۔ یقین کریں کہ ہر وقت کے اندیشے، ہول، فلاں نہ کر دے، وہ نقصان نہ دے، یہ نہ کرے، یہ سب ختم ہوگا۔ اور آخری بات جو اس حدیث میں ہے، صبر، صبر اور صبر۔ صبر کے ساتھ ہی کشادگی اور آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صبر والا بنا دے۔ اطاعت پہ صبر، منہیات پہ رکنے پہ صبر، بیماریوں اور موتوں پہ صبر، اور استقامت والا صبر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ پچھلی حدیث پہ عمل کی کوششوں میں ہوں گے، اور اس میں تو بات بھی بڑی ہی پتے کی تھی کہ جس پہ عمل کر کے زندگی میں سکون اور خوشی ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، پھر مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، پھر مقدر پہ راضی رہنا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع یا نقصان دے نہیں سکتا، اور سب سے بڑھ کے تنگی اور خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا اور صبر کے ساتھ کام لینا۔ آج کی حدیث میں بھی ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت عمل مل رہا ہے۔ ٹاپک ہے حیا، ایمان کی نشانی ہے۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ ابو مسعود عقبہ بن عمر الانصاری جو بدری صحابی ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک پہلے لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے کلام سے جو کچھ سمجھا وہ یہ تھا کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو جو جی چاہے کرتے پھرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ دیکھیے ایک بدری صحابی کی زبان سے اتنی پیاری بات ہم تک پہنچ گئی، اور وہ کیا ہے کہ حیا حقیقت میں ایک پردہ ہے۔
برائیوں سے۔ جب تک وہ پردہ قائم رہتا ہے انسان چھوٹی بڑی برائی سے بچتا ہے، اور جس دن یہ پردہ ہٹتا ہے اس کے بعد بڑی سے بڑی برائی بھی برائی نہیں لگتی۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے جس تیزی سے بے حیائی کا رواج ہو گیا، آج سے 10 سال پہلے اتنی برائی نہیں پھیلی جو پچھلے چند سالوں میں پھیل گئی۔ وجہ کیا ہے کہ پردہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو حیا اور حیات ایک ہی مادہ ہے، یعنی زندگی تب تک رہے گی جب تک حیا رہے گی، ورنہ تو آپ دیکھیے بڑے سے بڑے غلط کام کر کے بھی لوگ کہتے ہیں تو کیا ہوا، ہم دوسرے سے تو بہتر ہیں۔ سب سے پہلے حیا کا حقدار کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ذہن میں، دل میں، دماغ میں آنے والی سوچوں کا بھی حساب رکھا جائے۔ جو اللہ کو دیکھ کر اللہ کے معاملے میں یعنی تنہائی میں برا کام کر لے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جو بندہ لوگوں میں آئے تو اچھے کام کرے، اکیلے میں برے کام کرے تو اللہ کو اس بندے پہ غصہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حیا کے حقدار فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے بھی ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واش روم میں جا کر یعنی قضاء حاجت کے وقت زیادہ بات نہ کرو، کوئی شوہر بیوی کے پاس جائے تو بات نہ کرے کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ پھر اس طرح برہنہ جسم پہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے تو فرشتوں کی موجودگی کا احساس بھی ہو۔ اور اس کے بعد پھر ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھنا، محرم اور غیر محرم کا فرق، گھر میں اور گھر سے باہر کے حال حلیے کا فرق، اور پھر کانوں کو غلط سنوانا، آنکھوں کو غلط دکھانا، یہ حیا کے منافی ہے۔ جو منہ میں آئے بولتے جانا یہ حیا سے دور بات ہے۔ بہت ہی منہ پھٹ ہو جانا، لوگوں کو منہ در منہ جواب دینا، آپ دیکھیں یہ سب بد اخلاقی سمجھی جاتی ہیں۔ اور آج اگر آپ کپڑوں کو لباس کو دیکھ لیجئے، دن بدن عورتوں کے لباس مختصر اور چپکے ہوئے ہو گئے۔ مردوں کو تو اللہ نے جو حکم دیا تھا ٹخنوں کو کھولنے کا، شاید وہ حکم تو اتنا پسند نہ آیا، لیکن عورتوں کو فیشن نے اس کام پہ مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں کانوں میں حیا ڈال دے، اور یاد رکھے حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے۔ ان کی نگاہ کا جھک جانا اور غلط چیز کو دیکھ کر ادھر سے منہ پھیر لینا ان کی حیا کا ایک آئینہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باحیا بنا۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اربعین نووی میں سے آج ہم کریں گے حدیث نمبر 21۔ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ جتنا خوبصورت یہ ٹاپک ہے اتنے ہی پیارے اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ آئیے اس کو عربک میں اور پھر اردو میں دیکھتے ہیں اور پھر اس میں سے اپنے لیے عمل کی بات لیں گے۔ عن ابی عمرو وقیل ابی امرۃ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال، یہاں سے اب آپ کے الفاظ مبارک ہیں، قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ ابو عمر یا ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتا دیں جس کے بعد مجھے کسی سے مزید پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ میرا خیال ہے کہ سب سے کم الفاظ میں سب سے جامع بات کی مثال اس حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم دیے گئے تھے، یعنی بات چھوٹی کرتے تھے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہوتا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک نٹ شیل میں بات بیان کر دی، دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا، کیونکہ دین کی کوئی بھی چیز ہو، لا الہ الا اللہ کہنے سے لے کر فرائض، نوافل، سنتیں، مستحبات اور کسی بھی لیول کی حقوق العباد کی یا معاملات کی بات ہی کیوں نہ ہو، جب تک ہم اس چیز پر استقامت کے ساتھ نہیں جمیں گے وہ بات ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ انسان کے مزاج میں تبدیلی ہے، انسان تھوڑے ہی دن کے بعد کسی اچھی سے اچھی چیز سے بھی اکتا جاتا ہے، لیکن جب انسان سچے دل سے آمنت باللہ ہی کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اور یہ کلمہ دل پر ایسے نقش کرتا ہے، اس طریقے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج ڈلتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کے پلٹ جانے اور اس کو چھوڑ دینے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال دیکھیے کہ آج بھی مسلمان عمل میں چاہے پورے ہی کیوں نہ ہوں لیکن اسلام سے پلٹتے نہیں ہیں، اور آپ کو بہت کم مثالیں ملیں گی حقیقت کے ساتھ کہ کوئی مسلمان ہو اور پھر چھوڑ۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں کوئی کسی کو کسی اور غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے ایسی ویب سائٹس بنا لے یا ایسی ویڈیوز عام کر دے جس میں ایکس مسلمز کی بات ہو، لیکن جو کمی ہے مسلمان میں آج بھی
اور جس پہ آپ نے میں نے غور کرنا ہے وہ کیا ہے کہ کیا میں استقامت کے درجے پہ رہ کر کام کرتی ہوں. اگر لفظ استقامت کو دیکھیں نا تو قیامت، قیام، قائم، مقام، یہ سب اسی ایک لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. استقامت میں قیامت ہے. کسی بھی کام کو کرنا آسان ہے لیکن اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا مشکل ہے. دین سیکھنے سے آمنت باللہ کا آغاز ہوتا ہے اور پھر کرتے کراتے انسان آگے سے آگے دوسرے درجوں پہ پہنچتا ہی جاتا ہے. آپ کوئی بھی کام شروع کریں، اگر آپ اس میں چلتے جائیں گے نا تو ایک دن کلرک سے آفیسر آپ ضرور بنیں گے. آپ پہلے ایک طالب علم بنتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ سیکھتے سیکھتے انصار اللہ بنتے ہیں، پھر آپ ذمہ داران کے درجے پہ آتے ہیں اور اس کے بعد تو پھر آپ حصہ بن جاتے ہیں اس سسٹم کا. جتنا ایک انسان کسی بھی چیز کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، فوکسڈ ہوتا ہے، 2-3 چیزوں کے بیچ میں تقابل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بندے کو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنا بندہ کہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے وجود کے اعتبار سے بڑے کمزور ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی کا سہارا پکڑیں، اور اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑنے کے بعد تو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی نا. تو جب ایک انسان ایک دفعہ اللہ کو رب سمجھ کر تھام لیتا ہے تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. پھر اس درجے پہ خوشخبریاں ملتی ہیں، اتنی خوشی ملتی ہے اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے سے کہ ایک انسان اکیلا کھڑا ہوتا ہے اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ میرے ساتھ کوئی چلتا ہے کہ نہیں. اور انی ذاہب الی ربی سیہدین، انی ذاہب الی ربی سیہدین. ابراہیم علیہ السلام نے آج سے کئی سال پہلے اگر یہ جملے کہے تھے، آج بھی اس کی گواہیاں موجود ہیں. تو اللہ کو جو چیز آپ سے مجھ سے مطلوب ہے وہ استقامت ہے. اور الف سین تا جب لگ جاتا ہے تو ٹو سیکھ پائی جاتی ہے، طلب پائی جاتی ہے. تو استقامت میں طلب ہے قائم رہنے کی. قرآن پاک میں اس لفظ کو بہت مختلف طرح سے استعمال کیا گیا. یہ جو دن میں 5 نمازوں میں قیام کی کیفیت ہے، اصل میں یہ استقامت کی تیاریاں ہیں. اور قوموا للہ قانتین میں جو قیام ہے یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی تیاری ہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور یہی ذمہ داری اللہ نے مرد کو دی، الرجال قوامون علی النساء کہہ کر کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں، ٹیک کیئرر ہیں. دعا کیجئے اور اپنے لیے گول بنائیے. جو کام کرنا ہے پورے دل سے کرنا ہے، جم کے کرنا ہے. اور ایک دفعہ جب کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے اور میرے نصیب میں یہی تھا تو پھر اس پہ اپنی جان لگا دیجیے. رب کو رب مان کر جب آپ اس پہ جم جاتے ہیں تو ارد گرد کے چمکتے دمکتے معبود نہیں متاثر کرتے، وہ شرک اور کفر بھری رسمیں نہیں اچھی لگتی، اور لوگوں کی بڑی گلیمری زندگیاں جس میں بہت فن اینڈ فرولک ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرتی. سیدھا سا بندہ انسان اپنے دھیان چلا جاتا ہے اور ایک دن وہ جنت کے دروازے پہ ہوگا اور اس کے لیے دروازے کھل جائیں گے. ساری زندگی اگر آپ اس کام پہ جمے رہے تو موت کے وقت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی پکار ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے استقامت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ سے معاملے میں بھی استقامت، حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی استقامت، حقوق العباد میں بھی استقامت، لی بھی ذمہ داریوں میں بھی استقامت. جو لوگ استقامت کے درجے پہ فائز نہیں ہوتے ان کی مثال ایک ٹوٹے ہوئے میز کی ہو سکتی ہے، یا اس گاڑی کی ہے جو راستے میں بیچ میں رک گئی اور کام نہیں کرتی. کتنا بھی کوئی اچھا انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے کام کو مستقل مزاجی سے نہیں کرے گا تو کوئی بھی اس کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جو خوبی دی ہے، کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، کوئی اسکل دیا ہے، اس کو اپنے راستے میں کھپا دے اور استقامت کے درجے پہ موت تک ہمیں انہی راستوں پہ چلنے والا بنا دے. جزاکم اللہ خیر. آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتی ہوں کہ میں کن چیزوں پہ استقامت کے ساتھ جمی رہتی ہوں اور کن میں ابھی کمی ہے. بس اپنی ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے تو اللہ نے چاہا تو سننے کا حق بھی ادا ہوگا. 40 حدیث نمبر 22. ہم 21 خوبصورت موتی چن چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کیا ہے. ٹاپک ہے صرف فرائض پر عمل کرنے والا بھی جنتی ہے.
اس ٹاپک کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ عموماً لوگ بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ نیکیاں جو بھی ہاتھ میں نہیں آئی، اور نوافل کے پیچھے بھاگنے والے کبھی کبھی فرائض سے غافل دکھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو ہم فرائض کے درجے پہ نیکیاں کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ عن ابی عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ؟ قال نعم، رواہ مسلم۔ بمانی حرمت الحرام، مراد کیا اسے؟ اجتنبتہ۔ ومانی احللت الحلال فعلتہ معتقدا حلہ۔ اگر آپ تھوڑا سا عربی زبان سے واقف ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا 1 2 3 4 بلکہ اگلی بھی بات ساتھ ملائیں تو 5 لائنوں کی بات میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سے صرف ایک لفظ ہے، نعم۔ ہے کسی کے لفظوں کی اتنی قدر کہ نبی کی زبان سے ایک لفظ جو بولا گیا اس کو بھی حدیث بنا دیا گیا۔ ترجمہ سنیں گے تو آپ اس بات کو مزید سمجھیں گے۔ ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب میں فرض نمازیں ادا کر لوں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانوں اور اس سے زیادہ کچھ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ پہلے تو پوچھنے والے کی طلب پہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے، اور پھر جواب سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی نام۔ بس لمبی بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ لمبی بات اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اور یہاں تک کہ جو الفاظ ہے یہ صحیح مسلم کے ہیں، اور یہ جو لفظ ہے کہ حرام کو حرام جاننا، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ اس سے بچنا، اور حلال کو حلال جاننے کے معنی کیا ہے کہ اس کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ چند سوال خود سے کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو چیک کریں گے، کیا میں فرائض کو ادا کرتی ہوں؟ صحابی نے جو چند جملے بولے کہ جب میں فرض نمازیں ادا کر لوں، جب روزے رکھ لوں رمضان کے، اور اسی طرح سے حلال کو حلال سمجھ لوں، حرام کو حرام جان لوں، اور کچھ بھی نہ کروں، مراد کیا تھا؟ کوئی نفل نیکی نہ کروں، کوئی سنت نہ ادا کروں، کوئی مستحبات کے پیچھے نہ جاؤں، بس فرائض اور حلال حرام کا فرض، حلال اور حرام کا اہتمام، تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عمل جو حلال کے ساتھ حلال کو دیکھنے والا، حرام کے ساتھ حرام کو سمجھنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی صورت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ عموماً لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، مثلا فرض نماز نہیں پڑھیں گے، عید کی نماز کے لیے جھگڑیں گے، 5 نمازیں نہیں ہیں لیکن جمعے کی نماز کا فکر ہے، چلیے یہ سب بھی ہے نہیں ہے لیکن تسبیح نماز کی فکر ہے، یہاں نماز نہیں پڑھتے، ادھر خانہ کعبہ میں جانے کا شوق ہے، ادھر نبی کی سنتیں ادا نہیں کرتے اور وہاں جا کر مسجد نبوی میں روزے کی جالیاں چومنے کا شوق ہے۔ تو یہ حدیث آپ کو مجھے اپنے فرائض پہ ایک نگاہ ڈالنے کی دعوت دیتی ہے۔ دیکھیے فرض معاف نہیں ہے، the least minimum جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ فرائض ہے۔ اس کے بعد آگے جیسے ایک رجسٹریشن ہوتی ہے نا، اس کے بعد ہی پھر آگے نمبرز لگتے ہیں نا، پھر آپ کو آگے سے آگے لے جائیں گے، نہیں آپ کے نام پہ اسائنمنٹ آئے گی کہ نہیں، آپ پیپر دیں گے کہ نہیں، آپ انرول ہی نہیں کرواتے، آپ نے رجسٹریشن فارم ہی نہیں فل کیا، تو آگے سے آپ کے نمبر کہاں ہوں گے؟ تو مان لیجئے کہ ایک دفعہ جب آپ نے اللہ کو ایک کہہ دیا، پچھلی حدیث کو ذہن میں لے آئیے، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، آمنت باللہ کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کے فرض کردہ جو فرض کردہ احکامات اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ کوئی کتنا ہی نیک کہہ لے خود کو، لوگ اس کو جتنا مرضی فیاض اور نیک اور صوفی اور ولی اور جو مرضی کہہ لے، لیکن اگر وہ 5 وقت کی نماز پہ عادی نہیں ہے تو اس کی یہ ساری باتیں اس کے حق میں حجت نہیں بنیں گی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے فرائض ہیں رمضان کے، پورے سال کے بعد 30 یا 29 روزے، اگر آج کوئی اتنا بھی کر لے تو ہم کہتے ہیں چھوڑیں یہ تو اتنے نیک نہیں ہیں، بس فرض ہی تو پڑھتے ہیں، ہمیں دیکھیے ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، ہم کتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ صحت کا خیال رکھے بغیر انسان بہت سارے نیکی کے نام پہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن کام وہ
جو صحیح ہو، کسی بھی ملک کے قانون کو فالو کر لیں، کوئی آپ کے خلاف کرمنل رپورٹ نہ ہو، کبھی آپ نے ٹریفک رولز نہ بریک کیے ہوں، کبھی آپ کو ٹکٹ نہ ملا ہو، تو آپ بیڈ کریڈٹ نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس آپ گورنمنٹ کو جتنا مرضی سپورٹ کریں، اس کے حق میں لوگوں سے باتیں کریں، لیکن آپ خود فرائض جو گورنمنٹ نے عائد کیے، ٹیکس جو آپ پہ وہ نہیں دیا یا کوئی اور کام نہیں کیا، تو گورنمنٹ آپ کی عزت نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کم از کم اس درجے پہ تو ایمان لانے والا بنائے کہ کوئی ایک فرض ہمارے سر پہ نہ ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب ہماری جان جائے ہمارے اوپر کوئی ایک فرض نہ ہو، کوئی ایک حلال کا لقمہ، حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ ہو، ہم کسی حلال کو حرام نہ بنا دیں اور حرام کو حلال نہ بنائیں، اور خاص طور پہ وہ خواہشات کے نام پہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ پیٹ میں حلال کے لقمے جاتے ہیں تو فرائض ادا کرنا آسان ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ بھی سوچئے گا، میں بھی سوچوں گی۔ سوال ہو سکتا ہے ذہن میں کہ پچھلی زندگی میں نمازیں چھوٹیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں، یاد بھی نہیں تھا۔ آپ شروع کر دیجئے، توبہ کیجئے، پچھلوں پہ معافی مانگیے، اللہ پچھلی کے اوپر کل میں عفو پھیر دے گا۔ روزوں کے بارے میں حکم ہے کہ چھٹے ہوئے روزے کاؤنٹ کیجئے اور رکھیے، کیونکہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ نمازیں تو ایک دن میں 5 تھیں، اور امام ابن تیمیہ کا فتویٰ موجود ہے کہ ایک غیر مسلم جب نماز شروع کرتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے تو اس کی پچھلی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، اس کے پچھلے گناہ بھی اللہ معاف کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان جب توبہ کرے تو پھر کیا اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہوگی؟ تو آج سے فرام ٹوڈے الان ہر وہ نماز جو پتہ ہے یقینی طور پہ کہ نہیں پڑھی، کل صبح نہیں پڑھی، آج نہیں پڑھی، ان کو تو ادا کیجیے، لیکن پچھلی زندگی جس میں بھول بسرتی کثرت سے نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ کمی اس سے پوری کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔